खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। जब ये उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं तो वैसे ही माशाल्लाह तवानाई आ जाती है, चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, अल्लामा क़ुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब जब भी आते हैं आप यकीन करें मैं और तवाना हो जाता हूँ, मेरी तबीयत और अच्छी हो जाती है। और यकीनन बहुत सारे नाज़रीन मेरी तरह मेरी बात में तायद करेंगे कि इनको देख कर माशाल्लाह लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। एक जुमला में कहूँगा जी सर प्लीज़। कभी कभी मुझे खुद थोड़ा सा महसूस होता है कि यार हम खुले डुले माहौल में प्रोग्राम जी। करते हैं, अल्लाह महसूस ही नहीं होता कि टीवी पर बैठे हुए बिल्कुल, अल्लाह ऐसा लगता है कि घर के किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बाहमी तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन से माजरत भी है, लेकिन इसमें ये होता है कि रमज़ान है, एक माहौल है, तो एक बिल्कुल यूँ हाथ बांध के मैं बैठा हुआ हूँ, हाँ सही बात। मुफ्ती साहब उधर हाथ बांध के बैठे हुए हों, हाँ। तो वो प्रोग्राम बड़ा अजीब सा हो जाएगा। उसके बजाय एक फ्रेंडली और एक फैमिली का प्रोग्राम करके, ये जो हमारे सारे देख रहे हैं ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो अगर कोई मिसाल के तौर पे सवालात जवाबात के अंदर भी अगर कुछ हो जाया करे तो माफ कर दिया करे। जी जी। और दूसरा अल्लामा साहब इस बात का सबूत दिया है हमारे नाजरीन ने। देखिए कॉलर्स भी तो कितना खुल के आपसे बात कर रहे हैं। बहुत माशाल्लाह, कॉलर्स बहुत अपने कॉलर सुख दुख आपसे शेयर करते हैं। कि वो जो जी। खुला का जो कॉल आई थी उसने फौरन रुजू किया, उसने फिर मुझसे दोबारा रब्ता किया है। देखें आप, और रुजू किया, दूसरे दिन उससे रुजू किया, अपनी गलती से रुजू किया। ये बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा हासिल हुसूल है। हजरत कोई और बंदा मुफ्ती साहब, खुला आप पे तो जिद किया हुआ माशाल्लाह बंदा तलाक नहीं देता है, उससे दूसरे दिन जाके उन्होंने खानदान वालों ने तलाक ली उससे। आप सभी ने माशाल्लाह खुश लिबासी में जवाब नहीं है, लेकिन आज मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब को किसी की नजर ना लगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला आप नजर बद से महफूज रखें। नाज़रीन किराम, मैं बताना चलूँ कि अक़ीदा आखिरत पे आज हमने बात करनी है, और ईमान बिलाखिरा क्या है, इसकी हकीकत क्या है। बंदा मोमिन वल बाअस बादल मौत कहकर इस पर ईमान लाता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तखातुब अपने बंदों से किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, आखिरत पे अक़ीदा रखने वाले, आखिरत पे ईमान रखने वाले लोग कैसे होते हैं, वो ज़मीन पे कैसे चलते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अक़ीदा बिल आखिरत ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क़िबला सलमान भाई बड़ा ही अहम मौजू है, और आम तौर पर हम आखिरत की बात करते हैं, लेकिन आखिरत से होते गाफिल हैं। होते गाफिल हैं। अब ये आखिरत क्या है और अक़ीदा आखिरत क्या है, तो इस पर ज़रा सा हम गौर कर लें। देखिए पहली बात तो ये है कि आखिरत यानी आखिर में आने वाली, ठीक है, चूँकि ये दुनिया के बाद आएगी ना, दुनियावी ज़िंदगी के बाद आएगी, इसीलिए इसको आखिरत कहते हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, या डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन। दुनिया की ज़िंदगी के बाद यही फैसले का दिन है। दुनिया का आखिर जब होगा तो यही आखिरत होगी, तो इसीलिए इसको आखिरत कहते हैं। और इस बात पर पक्का यकीन रखना, पक्का अकीदा रखना, पक्का ईमान रखना, इसे अकीदा आखिरत कहा जाता है। ठीक है। कुरान करीम में सूरह बकरा के आगाज़ में ही है, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आमाल की बात हुई, नमाज़ पढ़ते हैं। ईमान वाले कौन है? नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। फिर इसके बाद फरमाया कि वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ईमान वाले वो हैं कि जो आप पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं, जो आपसे कबल नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। और फिर एक सिफत ये बताई कि वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर बिन देखे यकीन रखते हैं। बिन देखे? जी जी जी, आखिरत ईमान भी बिन देखे है सुभान अल्लाह, और आखिरत पर यकीन भी बिन देखे है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि कुरान करीम में इसके बहुत से नाम हैं। क़ारिआ भी कहते हैं,
قیامت بھی کہتے ہیں، ساعہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ نام ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ نام ہوں، یوم القیامہ، یوم الدین، کسی چیز کے زیادہ نام علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ ہاں کوئی چیز ہے، یہ حقیقت پر، کوئی دن ہے، صحیح، کوئی مقام ہے کہ جس کی اتنی بات کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب کتنے مذاہب میں آپ دیکھیں تو کسی مذاہب میں یہ ہے کہ جی دنیا پانی سے تباہ و برباد ہو جائے گی، کسی مذہب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا اچانک تباہ و برباد ہو جائے گی، کہیں پر ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا جس طرح ایک جھٹکے سے، ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی، اسی طرح ایک دھماکے سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن دین اسلام، اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تورات ہو، انجیل ہو، یہ تمام کی تمام جو آسمانی کتب ہے نا، اس میں روز آخرت کا کنسیپٹ ملتا ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، اس میں ان کے مذاہب میں روز آخرت آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں مفتی صاحب، ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے نا، فائنل ڈیسٹینیشن، جی ہاں، لیکن دین اسلام نے جیسا کنسیپٹ دیا ہے، دین اسلام نے جیسا نظریہ دیا ہے، ایسا نظریہ، ایسا کنسیپٹ، اتنا جامع نظریہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ جو قیامت ہے نا، یہ پہلے اس کی علامات آئیں گی، علامات صغرا آئیں گی، پھر علامات کبرا ہے۔ علامات صغرا میں سے جیسے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اپنے والدین کی، زنا کی، قحط سالی کی، اور اس کے علاوہ سود کی کثرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں علی الاعلان ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے علاوہ فحاشی اور یعنی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوگی، یہ علامات صغرا ہے۔ پھر علامات کبرا مثال کے طور پر جو ہے وہ دجال کا آنا، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا آنا، پھر جو ہے وہ سورج کا بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامات کبرا ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال فرما جائیں گے تو 40 سال پہلے، قیامت سے 40 سال پہلے ایک ہوا چلے گی، اور جو فرمایا کہ ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے ہوتی بھی جائے گی، جتنے ایمان والے ہوں گے سب کے سب انتقال کر جائیں گے۔ قیامت سے 40 روز پہلے سارے ایمان والے کوئی بھی موجود نہیں رہے گا، ایک بندہ مومن نہ ہوگا زمین پر۔ جی فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنے والوں پر قیامت نہیں آئے گی، بے شک، اور جب تک یہ باقی ہے، جب تک اللہ والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلا سور اسرافیل علیہ السلام جو تیار حالت میں ہیں اور سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ حکم ربی ہو تو اسے جو ہے وہ شروع کر دیں، تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ پھر سورہ کورت میں فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اس کا مطلب یہ ہے، دونوں میں جو مجموعی طور پر مفہوم ہے وہ یہ کہ جب سورج بے نورا ہو جائے گا اور تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، فرمایا کہ اونٹنیاں جو گھابن ہوں گی وہ بیکار ہو جائیں گی، وحشی جانور جمع کر لیے جائیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ ہر جوڑا اسے جمع کر لیا جائے گا، ہر روح اپنی جان سے وجود سے مل جائے گی، اور پھر یہ تمام کی تمام آسمان جو ہے وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ روئی کے گالوں کی مانند بکھر کر فضا میں چلا جائے گا، یہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ پھر جتنا عرصہ اللہ رب العالمین چاہے گا ایسے ہی ہوگا۔ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کون بادشاہ ہے بتاؤ تو صحیح، سب خاموش، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ پھر خود فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج اس اللہ کی جو واحد ہے قہار ہے اس کی بادشاہت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ فرمایا کہ اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز اپنی قبروں سے جو جہاں مرا ہے وہ وہاں سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ کوئی سوال
سواریوں پر ہوں گے، کوئی پیدل ہوں گے، اور کافر منہ کے بل جو ہے گھسیٹتے ہوئے لے کر ان کو جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے یہ سوال ہی ایسا تھا کہ تفصیل طلب اس کا جواب درکار تھا، اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سیر حاصل تفصیل طلب ماشاءاللہ اس کا جواب دیا، اور ہمیں ظاہر ہے منظر کشی ہوتی ہے۔ دیکھیں علماء کرام جب بتاتے ہیں نا تو پھر خیالات پر یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں، غالب ہوتی ہیں، اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے بندے کے قلب میں، بندے کے وجود پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ہمیں وقفہ لینا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد مزید عقیدہ آخرت پہ میں نے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ ایمان بالآخرت کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب سے انشاءاللہ جانیں گے ایمان بالآخرت کی تفصیلات کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے، بلکہ مجھے یقین ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے عقیدہ آخرت۔ آج موضوع نعمت افطار میں بزم علماء سجی ہوئے وقت کے، اسٹیٹ کے، ریاست کے بہترین علماء کرام ہمارے پاس ہیں جو ماشاءاللہ عقیدہ آخرت پر بات کر رہے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی وضاحت فرمائیں، اس کی ضرورت و اہمیت بھی بیان کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، مفتی اہل سنت، مدرس قرآن حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آخرت کے حوالے سے، آخرت کے احوال کے حوالے سے اور ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید، دیکھیں ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ہی جب متقین کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بھی آخرت سے متعلق ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو صرف ہم نے سمعی اعتبار سے سمجھا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمیں بتایا، ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، لیکن یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسرا، پہلی امتوں کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ، اور آج بھی ایسے لوگ ملحد ہیں اور اس سیکولر دماغ کے لوگ ہیں کہ بھئی یہ جو تم ڈراتے رہتے ہو آخرت سے، تو کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جواب دے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس فکر کو نقل بھی کیا، کہا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں مارتا ہے، ہمیں یہ مرور زمانہ، یعنی زمانہ گزرتا رہتا ہے اور عمریں بڑی ہوتی رہتی ہیں تو لوگ مرتے رہتے ہیں اور نئے لوگ آتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، ہمیں پیدا کرنے والی بھی ایک ذات ہے اور ہمیں مارنے والی بھی ایک ذات۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرمایا ہم تو مٹی ڈالتے وقت بھی اعادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کہ خدایا ہمیں اسی مٹی کے اندر جانا۔ اسی سے بنے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، انسان اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا؟ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور آج اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں لڑ رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ فرمایا وہ آج ہمارے بارے میں مثالیں گھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا، کون ہڈیاں پیدا کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ عبث بنایا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا تمہیں عبث نہیں بنایا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا عبث بنایا، نہیں عبث بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ الذین یظنون، یہ یظنون جو ہے یہ یوقنون کے معنی میں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ایک وہ فکر تھی دہریوں کی ملحدانہ کہ ہمیں کسی نے بنایا نہیں، کسی کے بارگاہ میں۔ فرمایا ایمان والوں کا پہلا ایمانیات، آپ نے فرمایا نا کہ ایمانیات کے حوالے سے، تو دیکھیں ایمانیات کے اندر ایک الہیات آتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، توحید میں، پھر نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی برحق ہیں، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، اور پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون والبعث بعد الموت، جس کا اشارہ آپ نے ایمان مجمل ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مر گیا، ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، نہیں
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. سبحان اللہ، یہ سبحان ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے جو آنے والی ابدی زندگی ہے. صبح دوام زندگی. دوام بار بار قرآن نے کہا خالدین، اس میں بھی خلود ہے، ابداً پھر دوبارہ فرمایا یہ عارضی زندگی ہے اس ابدی زندگی کے لیے. تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک علیہ بقادر علی ان یخلق، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان یحیی الموتى، کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے. وہ تمہیں زندہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا اور زندگی کے تمام چیزوں کا حساب دیا جائے گا. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے اندر، علماء کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. اور یہ تو ماشاءاللہ اب دیکھیں نا، ہر دوسری خاتون کا فون آتا ہے اور ہر دوسری اماں کا فون آتا ہے، بولے ہم تو مفتی صاحب کی شاگرد ہیں، اللہ ہم تو مفتی صاحب کی شاگرد ہیں، قرآن پڑھتی ہیں. تو یہ مدرسہ ہے ARYQTV، ARYQTV مدرسہ ہے. اور یہ سارے مفتی صاحب کی پوری دنیا کے اندر شاگرد اور شاگردائیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ان کا تو کام ہی قرآن ہے، صبح شام قرآن سے تعلق ہے. یہ جو ہے وہ شعراء آفاق پروگرام ہے QTV. علامہ صاحب نے کئی چیزوں میں مجھے مشورے بھی دیے ہیں. قرآن سنیے سنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. برکتیں. مفتی صاحب کچھ عرصے کے لیے تشریف لے گئے QTV سے، تو میرے ایک دوست کہنے لگے کہ قرآن سنیے سنائیے آپ کریں گے. میں نے کہا یار قرآن سنیے سنائیے جس پر ججتا ہے وہی کرے گا. بے شک. وہ چھٹی گیا ہوا ہے، وہ چھٹی پہ گئے ہوئے، آ جائیں گے، سال کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کریں گے آ کے. میں نے کہا وہی، میں نے کہا الحمدللہ میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، لیکن قرآن سنیے سنائیے اسی بندے کو ججتا ہے اور وہی کرے گا. تو دیکھیں قرآن سے انہوں نے مثالیں دی. قرآن سے یہ کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی. جس دن زلزلہ آئے گا، زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم. فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب باہر آ جائیں گی. اس دن فرمایا کہ ہر چیز خبر دے رہی ہوگی، زمین بھی خبر دے رہی ہوگی، انسان کے اعضاء بھی خبر دے رہے ہوں گے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. تمہاری زندگی کے سارے معاملات تمہارے سامنے ہوں گے. سید سلمان گل صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے اندر فرمایا یہ زمین بھی خبر دے گی اور یہ ہمارے جو اعضاء ہیں جسم کے، پارٹس آف باڈی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر خبر دیں گے. اگر کسی نے تسبیحات پڑھی ہوں گی تو تسبیح کی خبر دیں گے جی. اور اگر کسی نے کسی جگہ پر گناہ کیا ہوگا تنہائی کے اندر، وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے رہا ہوگا. اور فرمایا جسم کے وہ مقام بھی گواہ، اور جسم کے پاؤں ہاتھ بھی گواہ دے رہے. قرآن پڑھیں گے، ادھر ادھر کی بات تو ہے نہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، آج ڈے آف ججمنٹ آ گیا، آج روز جزا آ گیا، آج سارا کچھ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا. اس لیے ایک بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں اس انداز سے جیے کہ وہ قدم اٹھائے، بولے، لکھے، کچھ بھی کرے، وہ یہ سوچے کہ وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا. اب کسی سے پوچھیں کہ آپ ڈرتے ہیں آخرت سے؟ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، سب کہیں گے ڈرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اپنے آپ کو روکے بھی کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. اس کا نتیجہ سنیں کیا ہے سلمان بھائی؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو فکر آخرت کو اپنے ذہن کے اندر لے کر زندگی جیتا ہے، فرمایا اس کے لیے تو اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ ماشاءاللہ، آیات پہ آیات، آیات پہ آیات. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب مجھے دنیا نے پریشان کیا. کیا خوبصورت ماشاءاللہ انداز سے آیات پر آیات، آیات پر آیات. آیات بینات سے بڑھ کر کیا حوالہ ہو کسی بھی موضوع کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں. صحیح کہا علامہ صاحب نے. جب قرآن بات کر رہا ہو تو پھر بات یہ ہے کہ قرآن جب صاحب قرآن پڑھتے تھے نا، کیونکہ وما ينطق عن الہویٰ کا قاعدہ ہے نا، تو پھر تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر ہوا چاہتی ہے. کراچی اسٹوڈیو سے حافظ ندیم صاحب انشاءاللہ اذان عصر براہ راست دیں گے. حافظ ندیم تو بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے سے پیارے سے. حافظ ندیم انشاءاللہ یہ اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست دے رہے ہیں. آپ سماعت کیجئے. اتنے ہم نماز عصر ادا کر لیں اور اس بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ماشاءاللہ. ہاں.
खजीना शान रमजान। अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान। बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान।